बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे सागर सिद्दीकी साहब याद आ रहे हैं कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। और ये दूसरी दफ़ा कमाई लुटी है। एक दफ़ा तो खैर वतन की खातिर, मतलब लेकिन जो भी है ये भी वतन की खातिर ही लोग कह रहे हैं। अरशद शरीफ साहब की वालदा की दूसरी कमाई लुटी है। पहले उनका एक बेटा पाक फ़ौज में था, शहीद हो गया। मैंने वो मनाज़र देखे हैं कि जब अरशद शरीफ साहब वो फ़्लैग और अपने भाई की जो कैप थी वो वसूल कर रहे थे, और अब अरशद शरीफ ख़ुद, और वो बड़ी हौलनाक और दिल को दहला देने वाली तस्वीर है। ये ख़बर ही बड़ी दिल को दहला देने वाली थी। जब सुबह ख़बर मैंने पढ़ी ये वाली, और मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन करके उठाया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक ट्वीट सेंड किया है, उसका लिंक वो ज़रा देखो। तो वो मैंने देखा तो मैं वाकई हकीकतन एक मैं सदमे का शिकार हो गया। यानी मैं उसको सदमे को भी, मैं सदमा भी नहीं कह सकता, एक अजीब सी कैफियत का मैं शिकार हो गया। अभी कल जो थे हम इधर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हम सारे वहाँ पर इकट्ठे थे, और पाकिस्तान के सहाफ़ी इस वक्त दो तीन ग्रोह में बटे हुए हैं। एक गिरोह है जिसका क्लेम है कि वो गैर जानिबदार है, एक गिरोह है उसकी हमदर्दियाँ इमरान खान साहब के साथ हैं, और इमरान खान साहब क्लेम करते हैं कि कुछ सहाफ़ियों को सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो मेरा नैरेटिव लेके चलते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, सहाफ़त का अंदाज़ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो सुन के ख़बर, जो पहला तासुर कायम हुआ था वो यही हुआ था कि जो जिस तरह करके जो खौफ का इजहार किया जाता है ये वही कुछ हो गया है। और पहला शक जो था वो पाकिस्तान के रियासती इदारों की तरफ गया, और ज़ाहिर है कि ट्वीट के ऊपर जो थे वो लोग, या सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसी तरह ही बिहेव करते हैं कि बस बग़ैर तस्दीक किए। मैंने उनकी बेगम का ट्वीट पढ़ा। उनकी बेगम जो हैं उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी, उन्होंने बस एतराफ़ किया था, या एक ऐलान था कि उनके बहुत अज़ीज़ दोस्त, उनके शौहर, मतलब वो जिस तरह करके कर सकती है एक बेवा या एक ख़ातून जिसका शौहर, जिसका सुहाग उजड़ जाए, और वो उन्होंने इस तरह एक ऐलान एक तरह से किया था कि कंफर्मेशन की थी कि अरशद शरीफ साहब के साथ ये वाला सानिया हो गया है, उनकी उनकी शहादत हो गई है। तो पहले अब ये सारी बातें आपके नॉलेज में हैं कि पहले ख़बर आई कि वो, मैंने पढ़ी ये वाली ख़बर के किसी एक दोस्त ने ट्वीट की हुई थी कि जी के सड़क क्रॉस करते हुए उनको एक हादसा पेश आया है। अब इस खबर को पढ़ के तो मेरे ज़हन में भी वही जो वसवसा था वही आया, वही ख्याल आया कि यार ये अल्लाह रहम करे कि ये क्या हो गया। तो फिर उसके बाद खबर ये आई कि जी कि उनको गोली से उनको शहीद किया गया है, उनके सर पर गोली लगी है, और ये स्नाइपर शॉट था। फिर वही वो जो वसवसा था उसने जड़ पकड़ ली। लेकिन मेरा अगर आप ट्वीट उठा के देखें, मैंने पूरी एक कह लें कि ज़रा होल्ड पे रखा अपने आप को। मैंने सिर्फ वो तकलीफ़ का जो इजहार था उनकी बेगम के साथ वो किया। हज़ारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, मैंने भी किया, मैं भी उनमें से एक था। तो फिर उसके बाद मेरी जो ज़ाहिर है मेरी काशिफ़ अब्बासी जो है वो मेरा मेरा मतलब एक उससे के साथ ख़ास रिश्ता है महर की वजह से। फिर मैंने, महर पाकिस्तान में नहीं है, कनाडा में नहीं है, वो बात करने की पोजीशन में नहीं थी। वो क्योंकि वो मतलब काशिफ़ अब्बासी के दफ्तर में आना जाना, और फिर कुलीग्स, भाइयों की तरह उसका ताल्लुक़ था उसके साथ। और मैं ज़ाती तौर पर अरशद शरीफ को, अभी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इसके बावजूद कि मेरे सहाफ़त का मेरा किबला कुछ और है, मैंने जो सहाफ़त सीखी अपने असलाफ से, अरशद शरीफ साहब वो सहाफ़त नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप था, बड़ा एहतराम का, प्यार का था। बहुत ज़्यादा हमने दुनिया टीवी में इकट्ठे काम किया था, और वो डायरेक्टर न्यूज़ थे, मैं प्रोग्रामिंग में था। तो हमारा यानी रोज़ मिलना जुलना होता था दुनिया में। फिर वो ब्यूरो चीफ पहले भी थे, मतलब इस्लामाबाद में थे, तब भी उनके साथ रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुलाकात होती थी। मुझे ज़ाती तौर पर पर्सनली उनसे मुझे ना वो कोई कभी उनकी कोई बात, ये नहीं होता ना कि आपको अजीब लगती है किसी की बात, आपको वाइब्स नहीं अच्छी आती, किसी शख्सियत के साथ आपकी बनती नहीं है। मेरे साथ इस तरह का कभी कोई मामला नहीं था, और ना कभी उन्होंने इस तरह का कभी कोई इजहार किया था। जब मुझे उठाया गया था तो उन्होंने मुझे बाकायदा जो कह मेरे साथ रब्ता किया था, और कहा था कि भाई मतलब मेरी जिस तरह एक वो एक इजहार किया जाता है हमदर्दी का या साथ होने का जो एहसास दिलाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने मेरी दिलजोई की थी।
اور میرا ان کے ساتھ بہرحال اختلاف تھا صحافت کا، تو انداز صحافت کا مجھے یہ شکوہ تھا ان سے، اور پھر کبھی ہلکی پھلکی بات، لیکن براہ راست کبھی ہوتی ہے نا، یوں بیٹھ کے یہ شکوے بازی ہماری آپس میں کبھی نہیں ہوئی کہ میں ان سے کہوں کہ جی کہ یہ کس قسم کی صحافت ہے۔ وہ مجھ سے راجہ عدیل جو ان کا پروڈیوسر تھا، وہ ایک دو دفعہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جب ارشد شریف صاحب کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ ہوئی، میں نے اسی طرح احتجاج کیا کہ جس طرح ایک صحافی کے لیے احتجاج کیا جانا چاہیے کہ آزادی اظہار رائے کی قدغن اگر کسی پہ لگے گی تو جس طرح کی تکلیف ایک صحافی کو، ایک شہری کو، ایک پاکستان کے دستور پسند شہری کو ہونی چاہیے، اسی طرح کی ہوئی، اور اکثر میں نے اظہار بھی کیا۔ پرسنلی بات کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ معاملہ پرسنلی ہے نہیں۔ تو ابھی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں، مطلب جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں وہ اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو سزا دی گئی ہے۔ ارشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا، میں ذاتی طور پر ان کے پاکستان چھوڑنے کا مخالف تھا، اور میرا یہ گلہ، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کو پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، جس طرح کے بھی حالات ہوتے۔ سر جی موت تو وہ جو وہاں پر بھی آ گئی، تو ان کو پاکستان چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پاکستان چھوڑ کے گئے۔ اس جو ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ان کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو جو کچھ مرضی کوئی باتیں کر لے، گھما کے ادھر سے کر لے، دستور پسندی کی بات کر لے، جبر کی بات کر لے، زبردستوں کی بات کر لے، طاقتوروں کی بات کر لے کہ جی کہ وہ کچھ جس طرح کل ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے یہاں پر لاہور کی میں جو آسما جہانگیر کانفرنس تھی اس میں کھڑے ہو کے جب وہ بچے نعرے لگا رہے تھے نوجوان کہ جی کہ علی وزیر کو رہا کرو، علی وزیر کو رہا کرو، وہ رک نہیں رہے تھے، وہ تقریر نہیں شروع کر پا رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تو بلاول صاحب نے پھر تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ اکتاہٹ کے ساتھ کہا کہ یار یہ نعرے وہاں پر جا کے مارے جو آپ یہ مطالبہ پورا کر سکتا ہے، یہ احتجاج ان کے سامنے کریں۔ تو میں یہ جو سٹانس ہے یا جو موقف ہے میں یہ بائے کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، خیر میری کیا اوقات، لیکن ایک پاکستان کے دستور پسندوں کو ہمیں بطور قوم یہ نیریٹو، یہ سوچ، اس سوچ کو ویلکم بھی نہیں کہنا چاہیے اور یہ قبول بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم اپنے سیاستدانوں کو یا اپنے جو منتخب نمائندے ہیں جو ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں، ہم انہیں اپنا جو رائٹ ہے ٹو گورن دا پاکستان، وہ رائٹ دے کے بیچتے ہیں، اور وہ کہے کہ جی فلاں تمہاری بات نہیں مانتا، تو پھر سر لعنت ہے ہم پہ، ووٹ دینے والوں پہ، اور لعنت ہے ان کے اوپر جو ہمارے ووٹ لیتے ہیں۔ پھر یہی بات کہی جا سکتی ہے سادہ سی، مطلب 4 حرف ہم پر بھی اور 4 حرف ہماری قیادت کے اوپر بھی۔ تو یہی بات جو ہے وہ میں کہوں گا کہ جی کہ یہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا، تو پھر جو ضامن ہے ہمارے دستوری رائٹس کی وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، جس نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ ریاست کا اور ایک شہری کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو بھی پاکستان جس دور میں بھی چھوڑ کے جانا پڑا، وہ دور تاریک دور تھا، یہ دور تاریک دور ہے، پچھلے دور کی طرح۔ پچھلے دور میں آزاد پسندوں، صحافیوں کو، غیر جانبداروں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، کوئی ان کے حق میں بولا یا نہیں بولا یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، لیکن پچھلا دور بھی اسی طرح کا تاریک دور تھا جس طرح کا تاریک دور یہ ہے۔ پچھلی دفعہ آپ کہہ لیں کہ جی کہ ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، اور بڑے واقعات ہوئے، مطیع اللہ جان صاحب اٹھائے گئے، اسد طور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس سے پچھلا دور جو تھا وہ نواز شریف صاحب کا تھا، اس میں حامد میر صاحب کو گولی لگی، اور کراچی جیسے چلتے مطلب آباد شہر میں، با رونق شہر میں، پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں دن دہاڑے ان کو گولی لگی۔ تاریک دور تھا، تاریک دور تھا، وہ بھی تاریک دور تھا۔ اور اس سے پہلے شہزاد سلیم صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی شاہراہ سے دن دہاڑے اٹھائے گئے، ان کی خالی گاڑی ملی، پھر ان کی لاش ملی، تاریک دور تھا۔ یہ ہمارے ہاں تاریک دور جو ہے یہ 75 سال پر محیط ہے۔ یہ تاریک جو دور ہے یہ ہمارا ختم نہیں ہو رہا، یہ جو کالی رات ہے یہ نہیں چھٹ رہی، یہ نہ یہاں پر سول لبرٹیز ہیں، نہ یہاں پر صحافتی آزادی ہے، نہ یہاں پر آزادی اظہار رائے ہے۔ تو یہ باتیں اپنی جگہ پر، ارشد شریف صاحب کو جو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا میں اس حد تک اس کو کنڈیم کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا۔
شاید حالات مختلف ہوتے، لیکن اللہ کا حکم ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ارشد شریف صاحب کے متعلق جو ابھی تک خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے دوست تو اس کو بڑا اپنے حق میں ہی استعمال کریں گے، اور ارشد شریف صاحب بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، اور میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان کے عمران خان صاحب کے بقول، اور اگر آپ ان کی باتیں پڑھیں، ارشد شریف صاحب کی بھی ولاگز وغیرہ دیکھیں، تو ان کو پاکستان میں آزادی اظہار رائے سے لے کے پاکستان میں جو جمہوریت ہے، یہ شاید وقت نہیں ہے، لیکن میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بد مزہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ریکارڈ کے لیے ضروری ہے کہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی اس وقت یاد آئی جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی۔ تو ایک جمہوری بات تھی، ایک جمہوری طریقہ کار ہے، اور مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے جو انہوں نے لاسٹ ایک دن پہلے جو اپنا ولاگ کیا ہے، اس میں وہ ڈکی والی بات کی، وہ مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہونے والی ایک پوسٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں، بار بار ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو نام لینا چاہیے، ریکارڈ کے اوپر لے کے آنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ریکارڈ پر چیزیں نہیں لائیں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ انہوں نے ماضی میں شہباز شریف صاحب کا نہیں بلکہ نواز شریف صاحب کا، میں معافی چاہتا ہوں، ذکر کیا کہ انہوں نے 2-3 دفعہ مختلف نام لیے تھے اور بات کو وہ ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے تھے، پھر معاملات آگے بھی بڑھے تھے۔ ان کا وہ جو اشارہ ہے وہ جنرل عرفان صاحب کی طرف تھا کہ اپنا مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے دھمکی دی تھی سمیش کرنے کی، تو ان کا نام وہ ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے۔ پھر کراچی میں بھی جو کچھ ہوا تھا تو وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کی سیاست کچھ اور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ بھول پن میں آگے، وہ ٹریپ میں آگے عمران خان صاحب کی محبت میں، یا پھر ان کو بس ٹریپ کیا گیا کہ مطلب وہ بات کچھ کر رہے تھے، عمران خان صاحب اس کو انٹرپریٹ کسی اور طرح سے کر رہے تھے، پوری کی پوری پی ٹی آئی۔ تو بات میں پھر وہی کروں گا کہ اصول سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور اصول جو ہے وہ دستور ہے، جس کی غالباً عمران خان صاحب نے کبھی بات نہیں کی۔ وہ تو گفتگو جب کرتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو طاقتور اور قوی ادارے ہیں وہ ان کو اسی طرح اڈاپٹ کریں جس طرح وہ پہلے کر رہے تھے، اور ان کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان کے دستور کی منشا یہ نہیں ہے۔ تو ابھی بہت کچھ باقی ہے وہ جو سامنے آنا ہے، ابھی صرف شک ہے اور بدگمانی ہے، یا پھر لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں اس طرف لوگوں کا ذہن جا رہا ہے، اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں مثال دوں آپ کو کہ جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ گئے، ان کے گھر گئے، انہوں نے ارشد شریف صاحب کی والدہ کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے، واپس آ کے انہوں نے، یہ ہر پولیٹیشین کے پیچھے جو ہے یہ سفید کپڑوں والے جو ہے نا ایجنسیوں والے، یہ لگے ہوتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے، یہ انہوں نے ایک ضابطے کی کارروائی انہوں نے رات کو رپورٹ دینی ہوتی ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے، مطلب اس سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں، جو فرینڈلی ہو جاتے ہیں، شروع میں تو تھوڑا سا خوف آتا ہے، تو وہ پچھلی گاڑی جو ہوتی ہے جو دور کھڑی ہوتی ہے ایجنسیوں کی، وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اگلی ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ چودھری پرویز علائی کا گھر ہے، یا جہاں پر بھی ہم جا رہے ہیں، تو وہ بتا دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی نہ وقت پڑے اور ان کو بھی نہ وقت پڑے، ایمی کوئی رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کوئی مطلب وہ گڑبڑ نہ ہو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے سفید، اب یہ کلپ ہے، یہ ریکارڈڈ ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے پیچھے سفید کپڑوں میں کوئی آیا تو وہ اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوگا، اگر کسی نے آنا تو وردی میں آئے۔ تو یہ تاثر کیا دے رہے ہیں وہ کہ یہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ پاکستان کے حساس اداروں نے کیا، اور دیکھیں حساس ادارے جو ہوتے ہیں وہ آپریٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کینیا جو ہے وہ ایک اس طرح کا ملک ہے جہاں پر آپ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پر حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ایک روٹین کا کرائم بھی ہو سکتا ہے، اور ایک مینجڈ اسکرپٹڈ کرائم بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو ارشد شریف صاحب کا وہاں پر جانا یہ کئی سوالات اس کو جنم دیتا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور مطلب یہ کہ میں یہ سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ ارشد شریف کا قتل پاکستان کے ان وہ جو قتال ہیں ان میں سے ایک قتل ہے جس کے آگے ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، اور مطلب وہ کلائمنس کس کس کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جس نے ٹریگر دبایا تھا وہ طالبان تھے، پکڑے بھی گئے، لیکن ایک سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح لیاقت علی خان صاحب کا قتل سوالیہ نشان ہے،
اسی طرح سلیم شہزاد صاحب کا قتل صحافیوں میں اگر ہم آ جائیں تو سوالیہ نشان نہیں جائے گا. تو اسی طرح ارشد شریف صاحب کے لیے جتنی بھی انکوائریاں ہو جائیں، اس قتل کے اوپر جو دائرہ لگ گیا ہے، سوالیہ نشان لگ گیا ہے، وہ قائم رہنا ہے، وہ نہیں جائے گا. اور جس کے اس کو جو بھی معنی پہنانے ہیں وہ ضرور پہنائے گا. اور انکوائری کے اوپر کسی کو کبھی کوئی یقین نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماضی کچھ اس طرح کا ہے. ہمارا ماضی جو ہے وہ اس میں وہ یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس طرح کے معاملات اور واقعات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر انصاف نہیں ہوتا. وہ سامنے نہیں آتے ہوتے کہ کون تھا پیچھے، کس کے کہنے پہ ہوا، کس طرح ہو گیا. اگر مطلب یہ کہ خدا نخواستہ یہ سازش ہوئی تو کبھی بے نقاب نہیں ہوگی. اگر یہ محض ایک حادثہ ہے، غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہوا، کوئی مسٹیک ہے جو کینیا کی پولیس کی ہے، تو بھی اس پر جو شک کے دائرے یا خط جو کھینچے جا چکے ہیں وہ دور نہیں ہوں گے. کوئی اس پر یقین نہیں کرے گا. تو یہ پاکستان کے کھاتے میں، پاکستان کے ریاستی اداروں کے کھاتے میں یہ ایک چیز پڑ گئی ہے. باقی بھی کئی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور بڑے سارے ایشو ہیں، بہت سی مطلب باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے وہ والی باتیں نہیں کر رہا. اور ضابطے کی جو کارروائیاں ہونا باقی ہیں وہ ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پر کھیل رہے ہیں. اور وہ ان کے گھر بھی گئے، ظاہر ہے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گئیں، وزیر اعظم، ISPR، پاکستان کا ہر جو ایک کہہ لیں کہ جو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، گورنمنٹ سے ہو، اپوزیشن سے ہو، حکومت سے ہو، ریاستی اداروں میں سے ہو، ہر بندے نے اس قتل کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے. لیکن کچھ لوگ اب اس کے اوپر سیاست بھی کریں گے، بنتی ہے، ان کو کرنی بھی چاہیے. ارشد شریف جنہوں نے سچ بولنے کی حتمی قیمت اپنی جان سے ادا کی کہ بے ایمانہ قتل پر بے حد صدمے میں ہوں، انہیں ملک چھوڑنا پڑا، مگر بیرون ملک پناہ کے دوران بھی انہوں نے سماجی میڈیا پر سچ بولنے اور طاقتور لوگوں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. ان کی موت پر پوری قوم آج حالت سوگ میں ہے. ان کے اپنے بیانات اور دیگر ذرائع سے ملنے والے شواہد کی پڑتال کے لیے باضابطہ عدالتی تحقیقات کا اہتمام کیا جائے. ہم طاقتور طبقات کے ہاتھوں ان افراد جو تنقید کرنے اور غلط کارروائیوں کو بے نقاب کرنے کی جسارت کرتے ہیں کے خلاف شفافیت کی اس سطح تک گر چکے ہیں جس کا کسی مہذب معاشرے میں تصور تک محال ہے. میری دعائیں اور ہمدردیاں ان کے سوگوار اہل خانہ کے ساتھ ہیں. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، وہ جو سادہ الفاظ میں پاکستان کے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ انہی پر الزام لگے گا، لیکن عمران خان صاحب جس اسٹیچر کے ہیں، وہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو، بچوں کو مروانا چاہتے ہیں. خود وہ محفوظ رہنا چاہتے ہیں. خود ان کے جو اپنے بچے ہیں وہ نہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کبھی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، نہ وہ پاکستان کی سیاست پر بات کرتے ہیں، اور وہ پاکستان میں بھی نہیں رہتے. اور کامران شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ لوگوں کی عورتوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ میں چلیں، سر تڑکی بازی لگا دیں، لیکن اپنی بیوی کو وہ اس میدان میں نہیں اتار رہے. تو لوگوں کے ہی اہل خانہ رہ گئے ہیں جو عمران خان صاحب کی بھیٹ چڑھیں گے. عمران خان صاحب کی سیاست میں ارشد شریف کی جان چلی گئی. اور کیا کہیں، میں تو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. ارشد شریف صاحب کی اپنی چوائس تھی، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اگر وہ حادثہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے. اگر یہ حادثہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے صرف لواحقین کو نہیں، پاکستانیوں کو انصاف دے، جو کہ بڑا مشکل کام ہے. باقی باتیں پھر کریں گے. بڑی باتیں ہیں جو ابھی کی جا سکتی ہیں اور کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہے، لیکن ابھی شاید وقت نہیں ہے. انشاءاللہ پھر اس پر ضرور بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.